अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और नए आने वाले साहबान को वेलकम। आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और यकीनी तौर पे ये उम्मीद हमें रखना चाहिए। तो आज हम एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बात करेंगे हम डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और वक्त का उस्ताद कहलाने वाले सितारे ज़ोहल की बुर्ज हमल में 13 जुलाई 2025 से जो शुरू होने वाली इसकी रेट्रोग्रेशन है उसके बारे में। तो वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में ज़ोहल का रेट्रोग्रेड होना एक ऐसा वक्त होगा जब कुदरत हमसे सवाल करेगी, यानी इंटरनली हम खुद भी अपने आप से यही सोचेंगे समझेंगे कि क्या हम अपनी मौजूदा हालत के खुद ज़िम्मेदार हैं या दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम लोग। ये भी आपके अंदर से ही सवालात उठेंगे। अगर आप किसी और को कसूरवार ठहरा रहे हैं तो ये रुजत जो है ज़ोहल की वो आपको आईना देखने पर मजबूर कर सकती है, ख़ुद पर नज़र डालने और सच का सामना करने का वक्त आ चुका। अब आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। बात आगे शुरू करने से पहले ज़रा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो आने वाली है वीडियोस मेरी फौरी तौर पर उसकी इत्तला मिल सकेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और इसको नेकी समझ के, ये इल्मी चीज़ है, कोई एडवर्टाइजिंग का मामला नहीं है, ये इल्म की बातें सारी टू द पॉइंट बातें, कोई ज़ाती बात किसी की नहीं होती। तो इसको दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। अपने दोस्त साहब आपको जिनके बारे में आपको डेट वगैरह का पता है, उनके असेंडेंट का पता है या बाकी चीज़ों का, तो उसके आप खुद भी देख के उनको गाइड कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। जी चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे। ज़ोहल ने 29 सालों के बाद, 29 ईयर के बाद, इस साल 25 मई 2025 को बुर्ज हमल से बुर्ज हौज़ से यानी पाइसिस से एरीज़ में जो ट्रांजिट किया था और सिर्फ 7 हफ्ते यहाँ गुजारने के बाद अब बुर्ज हमल में जो रहने के बावजूद ये 13 जुलाई को 2025 को ज़ोहल जो है बुर्ज हमल की 1 डिग्री और 56 दकीके पे रेट्रोग्रेड होकर 1 सितंबर 2025 को वापस बुर्ज हौज़ में चला जाएगा और 28 नवंबर 2025 को बुर्ज हौज़ की 25 डिग्री 9 दकीके पर अपना रेट्रोग्रेड का पीरियड जो है वो ख़त्म करेगा और 14 फरवरी 2026 को वापस बुर्ज हमल में ट्रांजिट करेगा और उसके बाद 13 अप्रैल 2028 तक बुर्ज हमल में मौजूद रहेगा, क़याम पज़ीर रहेगा और अपने जलवे दिखाता रहेगा। इसी यानी यूँ समझिएगा कि इस तरह जो ज़ायचे के पहले जो फायर साइन है, वैसे तो आपको पता है एरीज, तो आज की जो कार्डिनल है बुर्ज हमल से 12वें म्यूटेबल जो है आबी बुर्ज हौज़ में ये गर्दिश करता रहेगा, यानी फायर साइन में आएगा फिर वाटर साइन में जाएगा, तो इस तरह चलता रहेगा। और फिर ज़ोहल जो है और नेपच्यून का जो 20 फरवरी 2026 को, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि ये 20 फरवरी 2026 0 डिग्री बुर्ज हमल जो है वहाँ इनका कंजक्शन होगा और ये एक इतना ज़बरदस्त कंजक्शन होगा, बहुत ज़्यादा असरात का हामिल होगा। बल्कि यूँ समझिएगा कि इसके बाद से आपको यूँ लगेगा जैसे दुनिया ही बदल जाएगी और ऐसा महसूस नहीं होगा, हकीकी तौर पर आपके सामने आएगा। लेकिन इस पर अभी बात नहीं करूँगा चूँकि वक्त दूर है ज़रा, बहुत सारी और भी इसमें अहम चीज़ें रास्ते में आ जाएंगी। तो जब ये वक्त आएगा तो अल्लाह ज़िंदगी दे, खैरियत से रहे, तो इंशाल्लाह इस पर ज़रूर बात करेंगे। जब हम बुर्ज हमल में ज़ोहल की रेट्रोग्रेड की डिग्री के जो सेबियन सिंबल हैं उसको देखते हैं तो वो है एक कॉमेडियन का जो ऑडियंस को महसूस कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है। तो ये सिंबल जाहिर करता है कि ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए ज़िंदगी को एक स्टेज समझिएगा शेक्सपियर की तरह। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ किरदार अदा करिएगा, दिल से अपने जज्बात का, अपने ख़यालात का, अपनी सोचों का इजहार कीजिएगा। जैसे कॉमेडियन अपनी शनाख्त को मुख्तलिफ अंदाज से पेश करता है, लोगों का रद्द अमल देखता है, उसका रिएक्शन देखता है और उसी रिएक्शन से वो कुछ नया सीखता है, फिर अपने आप को आगे बढ़ाता है। और ये जो एंगल आएगा हमारी ज़िंदगी का, ये हमें सिखाएगा कि हम खुद को नए ज़ाविये से देखें, अपनी सलाहियतों को और खूबियों को छुपाने के बजाय दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें। इसके अलावा रेट्रोग्रेड की डिग्री जो है ना, ये भी हमें बताएगी कि हम मुश्किलात और सख्तियों के बावजूद भी अपने अंदर खुशी, आज़ादी और ख़ुद आगे, यानी आप अपने आप को पहचानने का, अपने आप को समझने के जो मौके हैं वो तलाश कर सकते हैं। ये नहीं है कि बस कुदरत की तरफ से जो कुछ सामने आएगा बस उसी से फ़ायदा उठाना, नहीं, हमें खुद भी कुछ करना है।
اس کے علاوہ ذائچے میں اگر امپورٹنٹ جو آسپیکٹ ہیں ان میں دیکھیں تو زحل برج جوزہ میں موجود جو یورینس ہے اس کے ساتھ سیکسٹائل بنا رہا ہے. اس سے ہم نیا سیکھنے سکھانے اور اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جس سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں نئی انوویشن جو ہے وہ ہو سکیں گی. کیونکہ جب ہم کچھ نیا سیکھیں سکھائیں گے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اپنے نالج کو، اپنے علم کو، تو یقینی طور پر اس کے بعد ہی پھر ٹیکنالوجی کی دنیا میں جو لوگ اس سے وابستہ ہیں تو وہ نئی انوویشن کرتے چلے جائیں گے. زحل جو ہے اس وقت وہ برج دلو میں موجود پلوٹو کے ساتھ بھی سیکسٹائل بنائے گا. اس سے ہماری جو سماجی ڈھانچے ہیں اس وقت جو سوشل سٹرکچر پوری دنیا میں چل رہے ہیں ان میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ نئی عوامی تحریکیں بھی ابھر سکیں گی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برج حمل میں زحل اور نیپچون کا جو کلوز کنجکشن ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، جبکہ 4 جولائی 2025 سے نیپچون بھی ریٹروگریڈ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت ہے ہی، لیکن ساتھ ہی دھوکہ دہی، خوف، غیر حقیقت پسندی کا بھی امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس لیے احتیاط بھی کیجیے گا، اپنے آپ کو سنبھالیے گا بھی، لیکن اپنی کوشش کو ضرور جاری رکھیے گا. زحل کے جو ریٹروگریڈ کا دور ہے وہ سخت اور ہمیشہ سے کٹھن ہوتا ہے، کیونکہ برج حمل کا تعلق اگر دیکھا جائے یہاں موجود ہے چونکہ، تو اس کا تعلق ہوتا ہے انفرادیت، حوصلے اور عمل سے، جبکہ زحل جو ہے وہ نظم و ضبط، ڈسپلن، پابندی اور اسٹرکچر یعنی تنظیم و ترتیب کا نمائندہ ہے. وہ کوئی چیز آگے پیچھے ہونے نہیں دیتا ہے. تو یہاں ہمیں دو مختلف انتہائیں جو ہیں نا انرجی کی، بالکل ایک پیک پہ ادھر اور دوسری طرف وہ، تو ان دونوں کا آپس میں کلیش یا تصادم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. زحل چاہتا ہے کہ چیزیں ایک ترتیب سے ہوں، جبکہ برج حمل فوری جو ہے نا وہ ایکشن کرنے پہ آزادی اور نئے منصوبوں کا آغاز چاہتا ہے. یہ رجت ہمیں اپنے فیصلوں اور کام کرنے کے طور طریقے جو ہیں ان پر نظر ثانی کا پیغام دے رہی ہے، اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ خود سے پوچھیے کہ کہیں ہم ضرورت سے زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے، یا کہیں ہم ضرورت سے زیادہ احتیاط پسند تو نہیں ہو گئے. اب دیکھیے گا دونوں چیزیں ہیں، چونکہ ہمیں ویسے جیسے حکم ہے کہ میانہ روی، تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ آ گیا. تو دونوں سوال جو ہیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، مگر زحل کی جو رجت اور برج حمل میں قیام کے دوران یہ جو کیفیات ہیں یہ بار بار آپ کے سامنے آ سکیں گی. زحل کی رجت کے دوران آپ کو زندگی میں رکاوٹوں کا سامنا ہو سکے گا. ایسے مسائل سامنے آ سکیں گے جو پہلے آپ حل کر چکے تھے، آپ سمجھ رہے تھے، بڑے مطمئن تھے کہ یہ مسئلے تو حل ہو گئے، لیکن اب وہ دوبارہ سے نمودار ہو جائیں گے، سامنے آ سکیں گے آپ کے. تو پرانے معاہدے، وعدے اور ذمہ داریاں دوبارہ سر اٹھا سکیں گے. پروجیکٹ جو ہیں آپ کے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھتا ہوا آپ کو محسوس ہو سکتا ہے. یہ ہے زحل کی رجت. لیکن زحل کی رجت جو ہے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ کو قدرت جو ہے نا وہ آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے. جسٹ لائک کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جا کے آپ کو پھر فیل ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام پچھلے دنوں میں خاص طور پر ان معاملات میں جو آپ کی ذمہ داریوں، خاندان اور کریئر سے متعلق تھے، ان میں آپ جو اس طرح کے کام آپ پہلے کر چکے ہیں، یہ تو کام تھے اس کی ریلیٹڈ جو بھی سلسلے تھے یا جو کچھ آپ نے پہلے کر چکا، ان میں آپ نے کہاں کہاں غیر ذمہ داری برتی، کہاں منصوبہ بندی میں آپ کی سستی ہوئی، اور کہاں کہاں آپ نے وقت کو ضائع کیا. یہ چیزیں آپ کے اندر سے آنا شروع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ کے کام، منصوبے جو ہے نا وہ ناکامی سے دوچار ہوئے. اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو وہ اب دوبارہ سے وہ وقت آ رہا ہے. لیکن یہ ریٹروگریڈ کے جو مہینے ہیں یہ آپ کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، ایک ایسا وقت جب آپ رک کر اپنے آپ کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر کے سانس لے سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں، اور اپنے جو جاری سفر ہے آپ کا کسی بھی شعبے میں اس کا ذرا اس پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں. اس کو دوبارہ سے آپ ری چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کچھ ہوا. اور یہ وقت حقیقی طور پہ اگر سمجھا جائے تو خود احتسابی کا ہے، اپنے اندر جھانکنے کا ہے، اور یہ جاننے کا ہے ناکامی کی جڑ کہاں تھی. یہ بیسک سوال ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے تو کیا آپ کی بنیادی کمزوری یا غلطی، یہ بھی ایک سوال ہے. اگر یہ ایسا کچھ ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وقت آپ کو پھر سے نئی بنیاد رکھنے اور غلطیوں کو سدھارنے کا موقع فراہم کر رہا ہے. یہ وہ لمحات ہیں جب قدرت آپ کو ایک اور موقع فراہم کر رہی ہے کہ آپ نئی سوچ کے ساتھ دوبارہ سے منصوبہ بندی کیجیے گا، اپنی سوچ کو ایک نیا زاویہ دیجیے گا، نیا ویژن اپنائیے گا. یعنی پرانی والی چیزیں چھوڑ دیجیے گا، روایات پہ مت چلیے گا، بلکہ کچھ نئی چیزوں کو آپ اپنائیے گا، اور ایسی سوچ اور ایسا ویژن جو ہے نا وہ اپنائیے گا جو بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے، کوآرڈینیٹ کر سکے، اور آپ کو بار بار
दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना हो। रेट्रोग्रेड का ये अरसा जो होता है दरअसल कुदरत का सुनहरी मौका होता है इंसानों के लिए कि सीखने सिखाने और सुधरने का और मजबूती से आगे बढ़ने का, यानी अपनी गलतियाँ सुधारने का और नया विजन अपनाने का और आगे बढ़ने का। इस वक्त को ज़ाया नहीं होने दीजिएगा ताकि जब ज़ोल की रुजत ख़त्म हो तो आप पहले से ज़्यादा जो है ना वो शऊर, ताकत और रफ्तार के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ये बहुत बड़ा कुदरत का इनाम होता है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ज़ोहल जो है वो हुकूमत, ज़िम्मेदारी और अथॉरिटी का नुमाइंदा भी है। अब जब इसके एंगल को मद्देनज़र रखते हैं तो 18 जुलाई 2025 को बुर्ज असद में अतारद जो है वो भी रुजत का शिकार हो जाएगा। इससे पहले ज़ोहल के अलावा प्लूटो भी रुजत में, जबकि नेपच्यून भी 4 जुलाई 2025 से रेट्रोग्रेड है। अब समझिएगा इस महीने में इस वक्त ये 4 जो है ना मेजर स्टार एक किस्म के जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं वो रेट्रोग्रेड हुए हैं। और 30 जुलाई 2025 को बुर्ज हमल में मौजूद मरहम रखने वाला, आपके ज़ख्म मुंदमिल करने वाला जो स्यारचा है कैरोन, वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। यानी 4 स्टार मेजर स्टार और स्यारचे की रुजत का असर जो दुनिया भर के लीडरान पर पड़ेगा, ख्वाह वो सियासी कायदों, रूहानी पेशवाओं या अस्करी कमांडरों, अवाम का इन पर एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल होता हुआ नज़र आएगा। नेपच्यून की रुजत इस रुझान में मज़ीद शिद्दत पैदा कर रही है। लोग सवाल उठाएंगे कि हमारे लीडर जो है ना हमें कहाँ लिए जा रहे हैं, और ये आवाम की तरफ से। क्या ये लीडर वाकई हमारे नुमाइंदे हैं या महज ताकत के तलबगार हैं? इस वक्त अगर देखा जाए तो जिन ममालिक में हालात पहले से ही ख़राब हैं, ये वो वक्त हो सकता है जब पुरानी हुकूमतें गिर जाएं या कम अज़ कम उनकी साख को शदीद धक्का पहुँचे, और इन ममालिक के साथ बाकी ममालिक को भी क़यादत के बुरहान का सामना हो सकता है और क़यादतों पर सवालात उठ सकेंगे। आम अफराद भी अब क़यादत के अखलाक को पुर करने के लिए खुद सामने आएंगे। दुनिया भर में सोशल एक्टिविज़म जो है, अवामी मुज़ाहमत, सिविल नाफरमानी और एहतजाज की नई लहरें उठते हुए आप देखेंगे, और अवाम अपनी अपनी क़यादत से अमली तब्दीलियों का मुतालबा भी करेंगे। ये देखिएगा, ये आने वाला सिनेरियो है, क्योंकि इतना बड़ा जो है ना वो स्टार्स का जो इतना बड़ा जो सिलसिला है वो आपके सामने आ रहा है। अब देखते हैं कि चूँकि ये भी एक हिस्सा है इसका बताना आपको कि कौन से बुरूज हैं इस ज़ोहल की इस रुजत से मुतासर हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो बुर्ज हमल वाले, वो लोग जिनके पैदाइशी ज़ायचे में 0 डिग्री से 3 डिग्री तक कोई अहम सियारचा मौजूद होगा, पैदाइशी ज़ायचे की बात करूं, तो उन पर शदीद दबाव, ज़ाती तब्दीली, ज़िम्मेदारी, आजमाइश और पुख्तगी जैसे असरात जो है ना वो नुमाया तौर पर नज़र आएंगे आपको। और इसके बाद आ जाएंगे बुर्ज हौत वाले, पाइसिस वाले, जिनके पैदाइशी ज़ायचे में 24 डिग्री से 29 डिग्री तक कोई अहम सियारा जो है वो मौजूद होगा। उनको मौका मिलेगा कि वो अपने अधूरे कामों की तकमील कर सकें, ख्वाबों को हकीकत जो है ना, जो आपके ख्वाब हैं उनको हकीकत बनाना या उनकी हकीकत जो है उसका सामना कर सकें, जज्बाती तौर पर रुके हुए मामलात जो हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। इन दोनों के अलावा बुर्ज जद्दी और बुर्ज दलों वाले साहबान हैं, क्योंकि ज़ोहल इनका हाकिम सियारा, इनके लिए ये रुजत एक ज़ाती रीसेट और ज़िम्मेदारी के नए दौर का आगाज़ साबित हो सकेगी। और बुर्ज सरतान और बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जिनके पैदाइशी ज़ायचे में इब्तदाई डिग्रियों पर कोई अहम सियारा मौजूद होगा, तो ये रुजत इन बुरूज वाले अफराद के लिए चैलेंजेस, रुकावटों, जज्बाती उलझनों और दबाव पैदा करने का सबब बनेगी। अब इसके अलावा यूँ समझिएगा कि अब हमें अपने जो बेसिक टॉपिक है कि बुरूज पर असरात, आपके बुर्ज पर क्या इसके असरात मुरतब होंगे, उस तरफ जाना है, और ज़ोहल की रुजत किस तरह हमें मुतासर करेगी। तो उसको शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने एसेंडेंट के हिसाब से इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं कि जी इसको अपने किस तरीके से हम इसको सुने और कहाँ से इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो इसको आप एसेंडेंट के हिसाब से सुनिएगा, समझिएगा और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। तमाम बुरूज पे मुरतब होने वाले ज़ोहल की जो रुजत के असरात हैं उनमें सबसे पहले आएगी बारी बुर्ज हमल की। खुश हो जाइए। तो ये रुजत जो है बुर्ज हमल वालों के लिए ना बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि ये आपके अपने बुर्ज में यानी पहले घर में रूनमा हो रही है। तो पहला घर खुदी, पहचान, जिस्मानी सेहत और ज़ाहरी वज़ाकत से ताल्लुक़ रखता है, यानी आपकी शख्सियत से ताल्लुक़ रखता है। ज़ोहल की यहाँ मौजूदगी और रुजत ज़ाती नौइयत की आजमाइशों और उनके नतीजे में बातनी बेदारी पैदा होने की तरफ इशारा करती हैं। यूँ समझ लीजिएगा कि आप इस वक्त ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जबकि ज़ोहल जो है रुजत में है, आपको यह एहसास हो रहा है कि आपने माजी में किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, आपको किन पहलुओं में ख़ुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और यह कि आपने अपनी पहचान और मकसद हयात को कितना समझा है।
زحل کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک آغاز ہے، تمہیں یعنی آپ کو ابھی مکمل تصویر نہیں دکھائی گئی، لیکن آپ کو وہ خامیاں دکھائی جا رہی ہیں جو آنے والے سال یعنی 2026 سے پہلے آپ کو درست کرنی ہوگی۔ یہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ اگلا سال آنے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا نئے پیٹرن پہ لے آئیے گا اور اپنی خامیوں کو ذرا ریویو کیجیے گا، ان کو درست کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے آپ مناسب سمجھتے ہیں اپنے حالات اور وسائل کے مطابق اس کو ضرور اپنائیے گا۔ اس رجت کے تحت آپ اپنی پہچان کا سر نو تعین کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ آپ کو کرنا ہی ہوگی، مجبوری ہے۔ آپ خود سے سوال بھی کریں گے کہ میں کون ہوں، میری اقدار کیا ہے اور دنیا کے سامنے میرا کردار کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے معاشرے میں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر سے سوالات جب ابھریں گے تو یقینی طور پر پھر آپ آئیں گے اس طرف جہاں میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ پرانی پہچان کو بدلنے اور نئی مضبوط بنیادیں استوار کرنے کا وقت ہوگا۔ آپ کی پہچان اور ظاہری شخصیت جو ہے ایک مکمل تبدیلی کے عمل میں داخل ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ کے خود اعتمادی اور قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ اگر حالیہ دنوں میں آپ کو ناکامی، رکاوٹ یا تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے تو زحل کی جو رجت ہے آپ کو پختگی کا یعنی میچورٹی کا اور صبر کا سبق پڑھائے گی، آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ زحل کی رجت کے دوران آپ کے 10ویں اور 11ویں گھر کے معاملات بھی ابھر کر سامنے آئیں گے، کیونکہ زحل آپ کے 10ویں گھر یعنی برج جدی کا حکمران سیارہ ہونے کے علاوہ 11ویں گھر یعنی برج دلو کا شریک حکمران بھی ہے۔ 10واں گھر آپ کے کریئر سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ 11ویں گھر کا تعلق حلقہ باب، سوشل نیٹ ورکنگ اور اس کے بعد آپ کا جو سوشل سرکل ہے دوست احباب کا اس سے ہوتا ہے۔ اس دوران آپ اپنے کریئر کی جو بھی ڈائریکشن ہے، جو رخ ہے اس کا یا سمت ہے، اس پہ اثر نو غور و فکر کر سکیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے دوست آپ کو ٹھیک طرح سے سپورٹ بھی کریں یا نہیں۔ یعنی دوستوں کے حوالے سے بھی اہم فیصلے لینے کا یہ وقت ہے۔ اپنے لانگ ٹرم جو منصوبے ہیں اور خواب ہیں ان کو عملی شکل دینے کے لیے بھی یہ وقت سازگار ثابت ہو سکے گا۔ رجت کے دوران جب زحل دوبارہ برج حوت میں داخل ہوگا تو لاشعور میں دبے وہ خوف ابھر کر سامنے آنے کے حالات جو ہے نا وہ اس طرح کے پیدا ہو جائیں گے اور چھپی ہوئی نفسیاتی الجھنیں بھی آپ کے سامنے آ سکیں گی، لیکن پریشان نہیں ہوئیے گا، اسی میں آپ کا فائدہ بھی جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہوگا۔ ایسے مسئلے سامنے آئیں گے کہ آپ ان کے حل کے لیے بھی کام کر سکیں گے۔ زحل کے علاوہ نیپچن بھی آپ کے پہلے گھر میں رجت کا شکار جو ہے وہ اس وقت ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی جسمانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ نیند کے مسائل اور تھکن کا شکار ہو سکتے ہیں، ذہنی دباؤ کا بھی آپ کو سامنا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو جائے کار ہے یعنی کام کرنے کی جگہ، دفتر وغیرہ کا ماحول بھی آپ کی جسمانی صحت پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے محتاط رہیے گا اور ماحول کو بہتر بنانے کی جو ہے نا وہ کوشش جاری رکھیے گا۔ اپنی نیند اور خوراک کا خاص خیال رکھنا ہوگا آپ کو، کیونکہ یہ آپ کی بنیادی جو کہ ضرورت بھی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی جسمانی ورزش کو بھی اپنا معمول بنائیے گا، اپنی زندگی کا ایک حصہ، چاہے تھوڑے ٹائم کے لیے بار بار کیجیے گا، تھوڑا تھوڑا ٹائم دیجیے گا، لیکن اس طرف آئیے گا ضرور۔ ذہنی تناؤ سے جو مینٹل سٹریس ہے آپ کا اس سے نجات حاصل کرنے کے اگر ہو سکے تو کسی ایکسپرٹ سے یعنی تھراپسٹ وغیرہ کی جو خدمات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں جھجکیے گا نہیں اور کھلے دل سے یہ جائیے گا تاکہ آپ کا اپنا فائدہ ہو سکے گا۔ اور اگر میرا مشورہ مانیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنی زندگی میں ڈسپلن لائیے گا، گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی میں جو بہتر توازن ہے وہ قائم کیجیے گا، یعنی آپ کی پروفیشنل لائف ہے اور آپ کی جو ہوم لائف ہے اس کو بیلنس کیجیے گا۔ طویل المدتی منصوبہ بندی کیجیے گا، کسی بھی کام کو عارضی مت سمجھیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ مہم بس ٹھیک ہے کیا اور چھوڑ دیا۔ ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنے کے اگر مراقبہ وغیرہ کر سکتے ہیں تو ضرور اس کا سہارا لیجیے گا۔ اپنے اس کے علاوہ اگر آپ کا اپنا اسم اعظم ہے، نوافل ہیں، صدقات ہیں، جو چیزیں بھی آپ تک اگر آپ کے نالج میں ہیں تو ان کو ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا۔ اپنے برج کے حاکم سیارے یعنی مریخ پر نظر رکھیے گا، اس کی پوزیشن آپ کے فیصلوں کو براہ راست متاثر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس لیے آپ کو مارس کی موومنٹ کو ضرور دیکھنا ہے کہ یہ کیا کس طرف اور کس طرح ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وقت تیاری کا ہے، اگلے سال یہ تیاری آپ کے بہت کام آ سکے گی۔ اس وقت کو سنجیدگی سے لیجیے گا اور ہرگز ضائع کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، بلکہ جتنا فائدہ ہو سکے اٹھا لیجیے گا۔ برج ثور ٹورس، زحل کی رجت آپ کے 12ویں گھر میں رونما ہو رہی ہے۔ اس گھر کا تعلق آپ کی روحانی زندگی کے علاوہ آپ کے خوابوں سے بھی ہوتا ہے۔ اسے لاشعور کا گھر بھی کہتے ہیں، کیونکہ روحانی دنیا میں ہونے والی جتنی بھی پیش رفتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو یا اس کے اثرات جو ہیں وہ سب سے پہلے لاشعور کی سطح پر ہی محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواب ہیں وہ بھی ہمارے لاشعور سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ
یہ گھر جو ہوتا ہے 12واں گھر پوشیدہ دشمنوں، تنہائی اور گوشہ نشینی اور خود کو نقصان پہنچانے والے رویوں یعنی بری عادات سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس گھر میں زحل کی رجت آپ کو ایسے معاملات کا سامنا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے جو اب تک چھپے ہوئے تھے اور آپ کے لاشعوری خوف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایسے خیالات اور عادات پر بھی توجہ دینے پر مجبور جو ہیں وہ ہو جائیں گے جنہوں نے اب تک آپ کو آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے۔ یہ ایک گہرے، خاموش اور باطنی سفر کا وقت بھی ثابت ہو سکے گا۔ آپ کو روشنی باہر نہیں، اپنے اندر تلاش کرنی ہے، انٹرنلی اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اپنی خوبیوں کو باہر لانا ہے، اپنے آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ زحل کی رجت آپ کے 10ویں اور 9ویں گھر کو بھی متاثر کرے گی، کیونکہ یہ آپ کے 9ویں گھر یعنی برج جدی کا براہ راست حاکم سے آ رہا ہے اور 10ویں گھر یعنی برج دلو کا شریک حکمران بھی ہے۔ 10واں گھر آپ کے کریئر یعنی پروفیشن جو لائف ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ 9واں گھر اعلیٰ تعلیم، عقائد و نظریات اور بیرون ملک سفر سے تعلق رکھتا ہے۔ زحل کی رجت ان دونوں گھروں کے معاملات سے، اگر دونوں گھروں کو جو اثرات کو جوڑ کر دیکھا جائے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی روحانی زندگی اور پیشہ ورانہ جو شناخت ہے اس میں خاموش تبدیلی جو ہے وہ جنم لے رہی ہے۔ 9واں گھر چونکہ عقائد و نظریات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اسے روحانی زندگی سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ تنہائی میں وقت گزارنے کی طرف مائل ہو سکیں گے، مراقبہ اور درود و وظائف کی طرف آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے۔ اپنے ذہن کو صاف کرنے کے لیے آپ کسی پرفضا مقام جو ہے اس کی سیر کرنے کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں، وہاں رہائش بھی اختیار کر سکتے ہیں یا وہاں کوئی ایسا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں جو آپ کو ذہنی طور پر پیسفل کر سکے۔ زحل کی رجت اکثر ماضی کے زخموں، تکلیف دہ یادوں اور فرسودہ عقائد کو دوبارہ سے سامنے لانے کا سبب بنتی ہے تاکہ آپ ان سے بہتر انداز میں عہدہ برا ہو سکیں۔ اس رجت کے تحت آپ کو اپنا کریئر بدلنے کی طرف بھی جو ہے نا آپ کا رجحان جا سکتا ہے، اور یہ رجت جو ہے پس پردہ کام کرتے ہوئے آپ کو ایک نئی پہچان اور نئی توانائی کے ساتھ ابھر کر سامنے آنے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ تو اس کے یہ اثرات ہیں، یہ آپ کو اس فائدہ گریجولی فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ 12ویں گھر میں زحل کی رجت کے تحت آپ تنہائی اور گوشہ نشینی کی طرف مائل ہو سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ناامیدی کا شکار ہو یا خود پر حد سے زیادہ تنقید کرنے لگے۔ بندے کچھ ریونجفل ہو جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے اس کا جو ہے نا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایسے رویوں کی طرف محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، اس وقت آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا، اور اگر پہلے سے ہی آپ ایسے جو رویے ہیں، ایسے بیہیویئر ان کا جو ہے نا وکٹم بنے ہوئے ہیں، تو ان سے نجات حاصل کرنا ہی اس وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کو اس کا موقع بھی مل سکے گا۔ زحل کی رجت کے ساتھ نیپچون کی رجت مل کر آپ کو روحانی بیداری کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن اس کے تحت آپ ذہنی کنفیوژن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں میں سامنے رکھتا جا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھتے جائیے گا کہ آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہے، اس وقت صورتحال کیا ہے۔ تو جب آپ اگر ذہنی یعنی مینٹل سٹریس کا یا ذہنی کنفیوژن کا کوئی شکار ہو رہے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے مراقبے کا سہارا لیجیے گا اور اپنے خیالات کو تحریری شکل دینے یعنی ڈائری وغیرہ لکھنے کی عادت ڈالیے گا، اس سے بہت زیادہ آپ کا دباؤ کم ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نیپچون کی توانائی کو پازیٹیو جو انداز میں طریقہ کار کے ساتھ جو ہے نا بروئے کار لا سکیں گے۔ مشورہ یہاں اگر ہوگا میری طرف سے تو وہ یہ ہوگا کہ روحانی مشاغل یعنی مراقبہ اور درود و وظائف جو ہیں ان کو اپنا معمول بنائیے گا۔ قدرتی مناظر کے دوران وقت گزارنے کی کوشش کیجیے گا، تنہائی میں چہل قدمی کرنے کی عادت ڈالیے گا اور خود پر رحم کیجیے گا، یعنی اپنے آپ پہ اتنا زیادہ نکتہ چینی نہیں کیجیے گا کہ آپ خود سے ہی مزید دل برداشتہ ہو جائے۔ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے آپ کو خود سے ہی مایوسی کا اور جو ہے نا اس طرح کا ڈپریشن کا شکار بنا لیں۔ ڈائری لکھنے کے حوالے سے میں پہلے بھی کئی بار مشورہ دے چکا ہوں، تو ذہن کی صفائی کے لیے کسی پیشہ ور یعنی تھراپسٹ وغیرہ کی اگر خدمات کی ضرورت پڑے تو ضرور حاصل کر لیجیے گا۔ کتھارسس ہوتا ہے، بہت سارے نئی ڈائریکشن ملتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت اچھا وقت سامنے آ سکے گا۔ اور وقتی طور پر باہر کی دنیا سے تھوڑا فاصلہ ڈیفینیٹ آپ کا پیدا ہوگا، یا اگر نہیں ہے تو آپ کو خود کر لینا چاہیے اور اپنے آپ کو مارجن دینا چاہیے اور اپنے اندر کی دنیا سے اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب زحل جو ہے وہ دوبارہ برج حوت میں داخل ہوگا تو آپ کی سماجی مصروفیات میں اضافہ ہو سکے گا۔ آپ اپنی کمیونٹی میں سوشل کمیونٹی میں خاص طور پہ پہلے سے زیادہ فعال یعنی ایکٹیو اور سرگرم عمل نظر آئیں گے، اور یہ وقت آئے گا جب زحل جو ہے وہ برج حوت میں یعنی پائسز میں دوبارہ ٹرانزٹ کرے گا۔ برج جوزا جیمنا زحل کی رجت آپ کے 11ویں گھر میں رونما ہو رہی ہے۔ یہ گھر دوستانہ تعلقات، ٹیم ورک، سوشل سرکل اور رابطوں کی استواری یعنی سوشل نیٹ ورکنگ کے علاوہ ان خواہشات سے تعلق رکھتا ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ زحل کی رجت آپ کو اپنے
اپنی جو دوستیاں ہیں، سماجی وابستیاں، لانگ ٹرم جو آپ کے خواب آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، نظر ثانی ان پہ کرنے کی ضرورت پیش آ سکے گی، اور یا آپ کو پش کرے گی کہ اس پہ آپ تھوڑا سا اس کو ریویو کیجیے گا۔ آپ کے برج کا عنصر چونکہ ہوا ہے، ایئر ہے، اور ہوا اور آگ کا عنصر رکھنے والے برجوں کے لیے یہ رجت کسی قدر آسان ثابت ہو سکے گی۔ یورینس آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے اور زحل کے ساتھ یعنی سیکسٹائل بنا رہا ہے۔ اس نظر کے تحت آزادی، انفرادیت اور نئی راہوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ آپ کی پرانی دوستیاں ختم ہو سکتی ہیں، کچھ دوستوں سے آپ کو دوری اختیار کرنا پڑ سکتی ہے، آپ کسی نئے گروپ، جماعت یا تنظیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں قائدانہ کردار بھی مل سکتا ہے، مگر آپ کو ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا ہنر جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا۔ انڈیویجول تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو پرفیکشن کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اگر ٹیم ورک کرنا پڑے تو آپ کے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کچھ دوستیاں جو آپ کی ہیں، یا یوں کہہ لیں کچھ دوستوں کی جو حقیقت ہے وہ بھی کھل کے آپ کے سامنے آ سکے گی۔ یہ وقت آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ صرف ان لوگوں سے تعلق رکھیے جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے جو آپ کو پیچھے کھینچتے ہیں، آپ کو مایوس کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور آپ اپنے سارے پروگرام سے وڈرا کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو۔ صرف خواب نہ دیکھیے گا بلکہ انہیں حقیقت کا روپ دینے کے لیے عملی طور پر منصوبہ بندی بھی کیجیے گا، اور اس کے بعد اپنی کوششوں کا آغاز کیجیے گا۔ آپ کو خود سے سوال کرنا ہوگا کہ میری زندگی کے اصل خواب ہیں کیا میں صرف دوسروں کی پسند سے متاثر ہو کر اپنے اہداف بدلتا رہا ہوں؟ کیا میرا نیٹ ورک میرے اہداف سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو بس گھماتے چلے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوبارہ سے اپنے آپ کو ذرا ریویو کر کے، اپنی خامیاں دور کر کے ذرا حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیے گا۔ زحل کی رجت آپ کے 9ویں اور 8ویں گھر کو بھی متاثر کر رہی ہے، کیونکہ زحل آپ کے 8ویں گھر یعنی برج جدی کا حکمران ہے، اور 9ویں گھر برج دلو کا شریک حکمران۔ مطلب یہ ہے کہ 11ویں گھر کے امور میں آنے والی تبدیلیاں آپ کے ذہنی، فلسفیانی اور جو جذباتی نظام فکر ہے اس کو بھی متاثر کرنے کا سبب بنے گی۔ جب زحل جو ہے برج حوت میں دوبارہ داخل ہوگا تو آپ اپنے کریئر پر اثر و توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ یہاں نئے مواقع کے ساتھ نئی الجھنیں بھی دیکھنے کو، یعنی وہی بات ہے کہ جتنے پھول زیادہ ہوں گے اس کے ساتھ انہیں کانٹے بھی آپ کو فیس کرنا پڑیں گے۔ اور یہ جو ہے جب خاص طور پر سیٹرن جو ہے وہ پائسز میں دوبارہ داخل ہوگا تو اس کے بعد تو آپ کے کریئر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو یہاں غیر یقینی صورتحال کا آپ کو سامنا بھی ہو سکتا ہے، نئے مواقع بھی مل سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں برابر چلیں گی۔ تو اگر آپ پہلے سے تیار ہیں، ذہنی طور پر آپ نے سوچ رکھا ہے، پلان کیا ہوا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو اچھی طریقے سے مینج بھی کر لیں گے۔ صورتحال کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو اگر کوئی مشورہ دوں تو یہ کہوں گا کہ اپنے سماجی حلقوں کا ذرا تنقیدی جائزہ لیجیے گا۔ لوگوں نے کیا باتیں کرنی ہیں، آپ خود سے ذرا اپنے آپ کو دیکھ لیجیے گا کہ یہ کون سا دوست آپ کی اقدار اور مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ کوارڈینیشن ہے، دوستوں کا بھی نظریاتی طور پر سوچ ہوتی ہے ایک جیسی ہے یا الگ ہے۔ تو قائدانہ جو اس وقت آپ کو لیڈرشپ اگر مل رہی ہے یا کردار ایسا ادا کرنا ہے، آپ کو دوسروں کو گائیڈ کرنا ہے، تو اسے گھبرائیے گا نہیں۔ اگر آپ کو ایسا منصب سونپا جائے تو ذمہ داری قبول کیجیے گا۔ دوستیاں جو ہیں ان میں حدود طے کیجیے گا۔ کسی کو اجازت آپ کو نہیں دینا کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ پرسنلی اٹیک کرے، آپ کا جذباتی استحصال کرے، یعنی آپ کو ذہنی طور پر، جذباتی طور پر جو ہے نا وہ نقصان پہنچائے یا آپ کا وقت ضائع کرے۔ ایسے فضول میں بیٹھ کے 6 گھنٹے گپیں لگ رہی، مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اپنے طویل المدتی جو اہداف ہیں ان کا جائزہ لیجیے گا، دیکھیے گا کیا یہ واقعی آپ کے دل سے نکلے ہوئے ہیں، آپ نے خود سوچا ہے یا آپ نے صرف فیشن کے تحت انہیں اپنا رکھا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیا داری کے لیے ہوتی ہیں، تو ان چیزوں سے آپ کو اپنے آپ کو کٹ آف کرنا ہے۔ یورینس کی توانائی کے تحت نئی تبدیلیوں اور جدت طرازی کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اس توانائی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، نئے خوابوں کی بنیاد رکھیے گا اور دوستوں کی چھانٹی ضرور کیجیے گا۔ اچھے دوستوں کو قریب کیجیے گا، اور جن کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے یا آپ کے مقاصد سے وہ کوارڈینیٹ نہیں کر رہے ان سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ برج سرطان کینسر، زحل کی رجت آپ کے 10ویں یعنی کریئر کے گھر میں رونما ہو رہی ہے۔ کریئر کے علاوہ یہ گھر آپ کی ذمہ داریوں، سماجی پہچان اور مقام سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس گھر میں زحل کی رجت آپ کی ماضی کی کاوشوں اور فیصلوں کے نتائج آپ کے سامنے لا سکے گی، یعنی مکافاتی عمل کے معاملات کھلیں گے۔ کاوشیں اور فیصلے اچھے ہوں گے تو اچھے نتائج آپ کو مل سکیں گے۔
اور اگر غلط ہوئے تو برے نتائج بھی ملیں گے، اپنے بویا ہوا آپ کو اپنا کاٹنا پڑے گا، یعنی غلط فیصلوں کا پھر نقصان تو ہوگا آپ کو۔ اس رجت کے تحت آپ اپنے کریئر اور ملازمت وغیرہ کے حوالے سے سوچنے پر مجبور ہوں گے اور خود سے سوال کریں گے کہ کیا میں صحیح جگہ پر ہوں یا مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیا میں اپنی زندگی کے مقاصد کی طرف بڑھ رہا ہوں، کیا میں اپنی قابلیت اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھتا ہوں یا اعتماد کر رہا ہوں، اور کیا میں صرف ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں یا دل سے کام کر رہا ہوں۔ یہ بھی تو بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں بھی اور دل سے کام بھی کریں، تو اس میں بندہ جو ہے وہ بوریت کا شکار نہیں ہوتا، اب بیزار نہیں ہوتا ہے، تنگ نہیں آتا کسی چیز سے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ چونکہ زحل کے ساتھ نیپچون بھی 10ویں گھر میں ہے، اس لیے کچھ معاملات غیر واضح یا مبہم آپ کو لگ سکتے ہیں۔ جائے گار آپ کا یعنی کام کرنے کی جو جگہ ہے، دفتر وغیرہ کا ماحول حقیقت سے تھوڑا دور، تھوڑا خوابناک سا ہو سکتا ہے۔ آپ کو قیادت کا منصب بھی مل سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دباؤ اور آزمائش جو ہیں آپ کی، وہ ان میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ نئے بزنس یا ملازمت وغیرہ کے آغاز کے لیے یہ وقت بالکل مناسب معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے زحل کی رجت جو ہے نا وہ پروجیکٹ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کام کرنے سے زیادہ یہ وقت منصوبہ بندی کرنے، سوچ و بچار کرنے اور نئی حکمت عملی اپنانے کا ہے، تو اس لیے آپ نئی چیزوں کی طرف آ جائیے گا۔ جب زحل واپس برج حوت میں داخل ہوگا تو یہ آپ کے 9ویں گھر سے متعلقہ امور کو نمایاں کر کے سامنے لانے کی کوشش کرے گا، یعنی سامنے لا سکے گا۔ عقائد و نظریات، اعلیٰ تعلیم اور بیرون ملک سفر کے حوالے سے بہتر امکانات سامنے آ سکیں گے۔ آپ کسی ایسے کریئر کی طرف مائل ہوں گے جو محض پیسہ کمانے کا نہیں ہے بلکہ انسانیت کی خدمت کا جو وسیلہ بن سکے۔ نشر و اشاعت اور تعلیم و تدریس سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا وقت ثابت ہوگا۔ برج سرطان میں مشتری کی موجودگی حالات کو زیادہ آپ کے لیے سخت نہیں ہونے دے گی، کچھ تو ہوگا لیکن اتنا سخت نہیں ہونے دے گی۔ زحل اور نیپچون کے موجودہ رجت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ اپنے پیشہ ورانہ مقاصد اور اہداف کا جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ان کو دوبارہ سے جائزہ لیجیے گا، تعین کیجیے گا کہ کیا آپ واقعی آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ قیادت کے چیلنجز سے نہیں گھبرائیے گا۔ اگر آپ کو کسی ٹیم کی سربراہی دی جا رہی ہے تو یہ آپ کے لیے ترقی کا موقع ہے۔ نیپچون کی موجودگی کی بدولت وجدان کی جو قوت ہے، آپ کی جو سکس سینس ہے، وجدانی قوت ہے، الہامی کیفیات ہیں، ان میں اضافہ ہوگا، اس لیے اپنے دل کی آواز پر دھیان زیادہ دیجیے گا۔ خاموشی میں کچھ وقت گزاریے گا، مراقبہ کیجیے گا اور اپنے دل کی بات سننے کی کوشش کیجیے گا۔ زندگی کے فیصلے جلد بازی میں نہیں کیجیے گا، ابھی صرف خود کو سیٹ کریے گا۔ فیصلے چند ماہ بعد کر لیجیے گا، جب دھند چھٹ جائے گی تو اس وقت آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ بہت بہتر ہوگا کسی ماہر سے اپنے پیدائشی ذائقے کا بغور مطالعہ کروا لیجیے گا اور اس سے اچھے مشورے بھی ضرور حاصل کیجیے گا جو آپ کے لیے پازیٹیو ثابت ہو سکیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وقت ہے اپنے پیشے، سماجی حیثیت اور قائدانہ صلاحیتوں کو ناپنے کا، سمجھنے کا۔ زحل آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو ثبوت دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں if you are honest, prove your honesty۔ تو اسی طرح کا یہ ہے کہ منصوبے بنائیے گا، ثابت قدمی دکھائیے گا اور دیر پا کامیابی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ برج اسد لیو، زحل کی رجت آپ کے 9ویں گھر میں رونما ہو رہی ہے۔ یہ گھر عقائد و نظریات، اعلیٰ تعلیم اور بیرون ملک سفر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے قانونی اور عدالتی معاملات، اساتذہ، مرشد جو آپ کے مرشد ہیں اور راہبر ہیں آپ کے کسی بھی معاملے میں، اس کے علاوہ زندگی کے جو وسیع تر جو مقاصد ہیں ان سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ چونکہ برج حملہ اور آپ کا برج دونوں اچھے ہیں، اس لیے زحل کی رجت آپ کے لیے زیادہ پریشان کن ثابت نہیں ہوگی۔ آپ کے لیے یہ وقت پرامن مگر سنجیدہ سوچ، خود پر کام کرنے اور اپنے نظریات کا افسرانہ جائزہ لینے کا ثابت ہو سکے گا۔ اپنی زندگی کے وسیع ترین جو ویژن ہے اس کو زیر غور لائیے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے عقائد و نظریات جو ہیں وہ آپ کو محدود کر رہے ہیں، لمیٹیشن کر رہے ہیں، بالکل ایک وقت سے آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں آپ کو، تو یا آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو خود سے دیکھنا ہے۔ زحل اس وقت آپ سے یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ کیا آپ کے عقائد وقت کے ساتھ بدلے ہیں؟ آپ نے اپنے آپ میں کچھ تبدیلی پیدا کی ہے؟ کیا وہ نظریات جن پر آپ یقین رکھتے تھے آج بھی آپ کے حق میں جو ہے نا وہ ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی روحانی سوچ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، یا کہ اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ طویل سفر کا منصوبہ بنانے اور اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کی کوششوں کے لیے بھی یہ وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ سازگار ثابت ہو سکے گا۔ زحل آپ کے چھٹے یعنی برج جدی اور 7ویں برج دلو کے جو گھروں پر بھی حکمران ہے، تو جدی پر پوری طرح اور دلو پر تو آپ کو پتہ ہے شریک ہے اس کا،
लिहाजा इनकी रुजत इन दोनों घरों के अमूर को भी मुतासर करेगी। छठे घर का ताल्लुक सेहत और रोज़मर्रा जो मामलात हैं आपके उनसे होता है, जबकि सातवां घर दायरीना रफ़ाक़तों और शराकत दारियों से ताल्लुक़ रखता है। तो ज़ोहल की रुजत के तहत आपकी सेहत और रोज़मर्रा ज़िंदगी का म्यार और दायरीना ताल्लुकात जो उनमें तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। आपको रूहानी और तालीमी गहराई हासिल हो सकती है। किसी पुराने तालीमी मनसूबे को मुकम्मल करने का मौका भी मिल सकता है। कानूनी और तालीमी मामलात के लिए अगर किसी माहिर की खिदमात दरकार हों तो ज़रूर हासिल करिएगा, फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि ज़ोहल की रुजत जो है इन मामलात में रुकावटें और ताख़ीर पैदा करने का सबब बन सकती है। ताल्लुकात में तनाव पैदा हो सकता है, ख़ास तौर पर जब अक़ायद व नज़रियात दरमियान में आ जाएँ तो उस वक़्त ये सूरत हाल ज़रूर सामने आ जाती है। सेहत के कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं जिनका सबब ज़हनी दबाव और आपकी अपनी बुरी आदत भी हो सकती हैं। जब ज़ोहल जो है वो बुर्ज हौत में आएगा, इस वक्त ये आपके 8वें घर में होगा, तो उस घर के बारे में तकरीबन जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता चला आ रहा हूँ कि ये जो 8वां घर जो होता है, इस दौरान मौत किसी न किसी अंदाज़ में आपको अपने वजूद का एहसास दिलाती रहती है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की जो हकीकी इक़दार हैं उनको समझ पाएँ, उनकी कदर कर सकें। इसके अलावा गैर मुतवक्को पैसा मिलने के इम्कानात भी सामने आ जाते हैं। ज़ोहल की इस मरतबा इस घर में आमद आपको जज्बाती और रूहानी हवाले से मुतासर करने का सबब बनेगी। थोड़ी बहुत ज़हनी उलझनें भी सामने आ सकती हैं। इस वक्त आपको रूहानी हिम्मत, हौसला और जो है ना सब्र की ज़रूरत पेश आ सकती है, तो इसलिए अपने आप को उसके लिए तैयार रखिएगा। आपके अगर मैं हालात को देखते हुए कोई मशवरा दूँ तो ये है कि किसी गहरे मौजू पर तालीम या तहकीक का आगाज़ कर दीजिएगा, आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस वक्त ऐसे कामों को लिए जो है ना ये वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा मौजू है आपके लिए। अपने अक़ायद व नज़रियात का नाकदाना तौर पर जायज़ा लीजिएगा, तनकीद कीजिएगा, समझिएगा और देखिएगा कि इनकी वजह से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है या मसाइल पैदा हो रहे हैं। सफ़र और तालीम के हवाले से लॉन्ग टर्म और मुस्तकिल नौइयत के जो मनसूबे ज़रूर बनाइएगा। रूहानी डिसिप्लिन जो है वो अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। मुराकबा, इबादत और दुरूद व वज़ाइफ जो हैं और डायरी लिखना वगैरह, इसको अपने मामूल का हिस्सा बना लीजिएगा। ज़ोहल की रुजत आपसे ये सवाल भी करेगी कि क्या आप अपनी ज़िंदगी को एक वसीअ तर तनाज़ुर में देख रहे हैं? क्या आपकी रूहानी तरक्की आपकी ज़ाहरी कामयाबी से हम आहंग भी है, कोऑर्डिनेट कर रही है या नहीं? और ये वक्त है सोचने, सीखने और सब्र से आगे बढ़ने का। ख़ास सफ़र आपका जो है वो दुनियादारी का हो या रूहानी मामलात का, यानी बाहर का या आपके अपने अंदर का सफ़र हो, तो इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो कीजिएगा और इसको सुन लीजिएगा दोबारा से वीडियो को, ताकि कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं तो दोबारा से अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। बात करेंगे अब हम बुर्ज संभला की, वर्गो। ज़ोहल की रुजत आपके 8वें घर में रूनमा हो रही है। अभी पिछले ही यानी लियो में भी मैं ये बताता चला आ रहा हूँ कि 8वां घर जब कुव्वत में होता है, पावरफुल होता है, तो मौत किसी न किसी अंदाज़ में अपने वजूद का एहसास दिला देती है, ताकि हम ज़िंदगी की हकीकी मानों में कदर करना सीख सकें। इसके अलावा गैर मुतवक्को पैसा मिलने के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। ये वो पैसा होता है जिसके लिए आपकी पर्सनल कोई एफर्ट नहीं होती है, बल्कि ये आप तक पहुँच ही जाता है। तो ये घर नफ्सियाती और जज्बाती तब्दीलियों, मुश्तरका असासों, विरासत, टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह के मामला उनसे भी ताल्लुक़ रखता है। बुर्ज हमला आपके जो है वो बुर्ज से एक ऐसे टेढ़े ज़ाविये पर वाक़ है कि आपकी निगाह सीधी इस पर नहीं जा सकेगी, डायरेक्ट आप इसको नहीं फॉलो कर पाएंगे। इस तरह बुर्ज हमल संभला के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट की हैसियत रखता है, यानी ज़िंदगी में कोई ऐसा गोशा जिससे आप अनजान या बेखबर हो सकते हैं, अब वो सामने लाया जा रहा है। जो छुपा हुआ जो चीज़ें थी वो आपके सामने आएंगी, ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहेगा, आप बल्कि उसको अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। ज़ोहल आपके 5वें घर का हुक्मरान है और छठे घर का शरीक हुक्मरान, लिहाजा इनकी रुजत इन दोनों घर के मामलात को मुतासर करेगी। 5वें घर के मामलात में गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तख्लीकी जौहर जो आपके अंदर पोटेंशल है क्रिएटिविटी का सॉरी, और उसके अलावा तफरीही सरगर्मियाँ और आपके बच्चे शामिल हो सकते हैं। जबकि अगर छठे घर को देखते हैं तो वो आपके जो डेली रूटीन वर्क है आपका, उसके साथ मंसूब किया जाता है। ज़ोहल की रुजत के तहत अपने बच्चों के साथ आपके जो रिश्ता है इस वक्त या रिश्ते की जो नौइयत है उसमें तब्दीलियाँ आ सकती हैं, उसमें आप स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। गैर संजीदा मोहब्बत के हवाले से आपके रवैये बदल सकते हैं। सेहत और रोज़मर्रा जो मामलात हैं उनमें के मुतलका जो मामलात हैं उनमें आपके उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है।
इस रुजत के दौरान आपको मुश्तरका असासे जो हैं उनके मामलात का ज़्यादा गहराई से जायज़ा लेना चाहिए। ज़िंदगी ने आपको जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर जो ज़ख्म दिए हैं उनके इंतमाल के लिए किसी पेशावर माहिर के साथ यानी एक्सपर्ट के साथ काम करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको अपने करीबी रिश्ते मजबूत बनाने पर भी तवज्जो देनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। इस रुजत के दौरान कोई ऐसा जज्बाती या माली मसला उभर कर सामने आ सकता है जिसे आप काफ़ी अरसा से नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं। किसी करीबी ताल्लुक़ में तनाव पैदा हो सकता है। जिन रिश्तों में एतमाद की कमी है वो अब आजमाइश में आ सकते हैं। ज़ुहल की बुर्ज हौत में वापसी के बाद आपके सातवें घर के मामला तब्दीली वजद में आ सकेंगे। इस वीडियो में मैं पहले भी बता चुका कि सातवां घर जो होता है ये दरीन रफ़ाक़तों और शराकतदारियों से ताल्लुक़ रखता है। ऐसे रिश्तों में मज़ीद गहराई पैदा हो सकती है और एक नई शुरुआत भी देखने को मिल सकती है। ज़ुहल और नेपच्यून की कुर्बत ऐसे ताल्लुकात को जन्म देती है जो महज जिस्मानी नहीं होते बल्कि रूहानी और जज्बाती भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर मेरे मशवरे की बात आ जाए, जैसे सबको मैं कोई मशवरा कोई ना कोई देता चला आ रहा हूँ, तो आप अपने माली मामलात जो हैं ख़ास तौर पर जो आपके लोन हैं यानी कर्ज़े, वरासत, टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह के मामलात जो हैं उनका बगौर जायज़ा लीजिएगा। रिश्तों के मामलात में सच बोलिएगा और ख़ुद को ज़्यादा नीट एंड क्लीन यानी शफ़ाफ बनाइएगा। ज़्यादा देखिएगा कि इसके बाद आपके प्यारे जो हैं उन पर उनका एतमाद भी आपको हासिल होगा, बल्कि आप भी उन पर एतमाद करना सीखिएगा। सूरत हाल को हर वक्त कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, यानी इतना ज़्यादा पॉजेसिव नहीं रहिएगा कि सारे मामलात फिर लोग तंग आके मामलात भी तंग आके आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाए तो फिर आप ज़्यादा परेशान हो सकेंगे। इसलिए अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको उनके हाल पे छोड़िएगा, अपने आप को सिर्फ मैनेज करना सीखिएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, ज़ुहल की रुजत आपके सातवें घर में चूँकि रूनमा हो रही है जो कि दरीन रफ़ाक़तों और शराकतदारियों से ताल्लुक़ रखता है। शराकतदारी जो हैं वो कारोबारी भी हो सकती हैं और जज्बाती भी। इसके अलावा आपके क्लाइंट्स, लेन देन के मामलात और कानूनी मसाइल से मुतल्लिक़ अमूर भी इसी ज़िम्मन में आते हैं, इसी दायरे में आते हैं। हमल जो है वो आपका कुतबी बुर्ज है, यानी मुंतक़िल बुरूज में आपके बुर्ज के ऐन सामने वाक़े है। आपके लिए ये बुर्ज एक आईने की सी हैसियत रखता है, यानी आपकी ज़िंदगी में आपको वो दिखा सकता है जो आप शायद ख़ुद नहीं देख पा रहे। इसके अलावा ज़ुहल आपके चौथे घर का हुक्मरान और पाँचवें घर का शरीक हुक्मरान भी है, इसलिए इसकी रुजत जो इन दोनों घरों से जुड़े अमूर को भी मुतासर करने का सबब बनेगी। चौथे घर का ताल्लुक़ आपके ख़ानदान और ज़मीन जायदाद के मामलात से होता है, जबकि पाँचवां घर गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस वगैरह। इसके अलावा आपकी जो क्रिएटिविटी है, तख्लीक़ी जौहर है, खूबियाँ हैं आपकी और तफरीही सरगर्मियाँ और आपके बच्चों से मुतल्लिक़ा है। घरेलू मामलात में थोड़ी बहुत अथल पथल हो सकती है, पुराने मसाइल उभर कर सामने आ सकते हैं। मोहब्बत, तख्लीक़ या बच्चों से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं। रोमानवी रिश्तों में उलझनें पैदा हो सकती हैं, कोई पुरानी मोहब्बत लौट कर आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकती है। कारोबारी शराकतदारियों में कोई नया राज खुल सकता है, गलत फहमियाँ भी जन्म ले सकती हैं। आपको वाज़े जो है ना हदूद उनका तयन करने की ज़रूरत पेश आ सकती है कि हर चीज़ की लिमिट क्या है, कहाँ तक इसको एक्सपेंड करना है, कहाँ तक स्कीज़ करना है, ये देखिएगा। मतलब ये है कि दूसरों की उलझनों या मसाइल का वज़न आपको ख़ुद नहीं उठाना, दूसरों के मामलात को अपने आप पे हावी नहीं करना, ख़ुद को किसी और की कहानी में गुम नहीं होने देना और अपनी ज़रूरतें जो हैं ना या आपकी जो हालात वाक़यात हैं उनको वाज़े तौर पर आप सामने लाने की कोशिश कीजिएगा, उसमें छुपाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना फिर काम ख़राब हो जाएगा। किसी रिश्तेदार या साथी के नफ्सियाती और जज्बाती मसाइल को सुलझाने की ज़िम्मेदारी आपके हिस्से में आ सकती है। ख्वाब के ज़रिए किसी पोशीदा हकीकत का इंकशाफ हो सकता है। आगे चलकर ज़ुहल आपके छठे घर यानी जब बुर्ज हौत में वापस आएगा तो आपको सेहत और रोज़मर्रा रूटीन के हवाले से अपने डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के मौके मिल सकेंगे। वाज़े हदूद का तयन करने के हवाले से मैं पहले भी आपको मशवरा दे चुका। इसके अलावा यानी अब फिर मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि अपनी या किसी और की जज्बाती और नफ्सियाती उलझनों से ओहदा होने के लिए किसी पेशावर जो प्रोफेशनल कोई भी बंदा है या एक्सपर्ट है तो उसकी खिदमत आपको ज़रूर हासिल कर लीजिएगा। ये आपके लिए मुफीद साबित होंगी, आपको इससे फ़ायदा मिल सकेगा। अपने ख्वाबों, छठी हिस्स और विजदान की आवाज़ पर तवज्जो दीजिएगा। ये कई हकीकतों जो है ना उनका इंकशाफ हो सकता है और बहुत सारी छुपी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। अगर किसी के साथ
کاروباری شراکت داری ہے تو معاہدے پر اثر غور کر لیجیے گا اور جائزہ لیجیے گا کہ آپ دونوں کے درمیان اعتماد کی صورتحال کیا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے پہ کتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو کیونکہ جب تک آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے، اس کا اندازہ نہیں آپ کو ہوگا، تو اپنے پروجیکٹ سے، اپنے منصوبے سے یا کسی بھی کام سے یا معاہدے سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا. بات آ گئی برج عقرب کی، اسکارپیو. زحل کی جو رجت ہے وہ اسکارپین کے جو چھٹے گھر میں رونما ہو رہی ہے، جس کا تعلق آپ کی صحت اور روزمرہ جو معمولات ہیں ان سے ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ کے جائے کار یعنی دفتر وغیرہ کے ماحول، آپ کی ذمہ داریوں، آپ کے پالتو جانوروں اور آپ کے عادات سے بھی تعلق رکھتا ہے. چھٹا گھر جو ہے یہ گھر بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی کتنی منظم ہے، آپ کے معاملات، خوراک، نیند اور کام کا انداز کیا ہے، آپ اپنے جسم، وقت اور توانائی کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں. ان سب باتوں کے پیش نظر یہ گھر جو ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اہمیت اختیار کر لیتا ہے. زحل کی رجت کے دوران آپ کو ذہنی دباؤ اور جسمانی تھکن کا احساس ہو سکتا ہے، کام کا بوجھ زیادہ محسوس ہو سکتا ہے، وقت کی تنظیم و ترتیب کے حوالے سے آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. صحت کے معمولات میں بھی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ان مسائل کی وجہ معلوم کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے، کیونکہ برج حمل جو ہے وہ عقرب کے لیے ایک بلائنڈ سپاٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے یہاں سے پیدا ہونے والے مسائل کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل روٹین میں ہوتا ہے، اور یہاں تو زیادہ کچھ مشکل ہو سکتا ہے. اسی گھر میں چونکہ نیپچون بھی رجت کا شکار ہے، اس لیے آپ کو ایک نئی روٹین بنانے کا مرحلہ درپیش ہوگا، مگر یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ یہ کام کیسے کیا جائے. یہ واقعی کام میں مشکل ہوتی ہے. تو اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ نیند کا وقت مقرر کر لیں. صحت بخش جو ہے نا یعنی تھوڑا سا آپ کی صحت کو جو بہتر بنا سکے وہ اس طرح کا کھانا کھائیے گا. جسمانی ورزش کا معمول اپنائیے گا. اپنے کام اور آرام میں بہتر توازن پیدا کیجیے گا. جائزہ لیجیے گا کہ کیا آپ سارا وقت بس کام کرتے رہتے ہیں یا آپ کو اپنے لیے وقت نہیں ملتا. تو اگر یہ ایسا ہے تو اب یہ وقت ہے کہ اپنے لیے، اپنے جسم اور دماغ کے لیے جگہ بنائیے گا. اس کام کے لیے جو ذمہ داریاں ضروری ہیں ان سے گریز جو ہے نا، وہ جو ضروری آپ کی ذمہ داریاں ضروری نہیں ہیں، فالتو میں آپ نے اپنے سر پہ سوار کیے ہوئے ہیں، تو ان سے گریز کیجیے گا، چھوڑ دیجیے گا. دوسروں کی مدد ضرور کیجیے گا، مگر اپنی حد سے آگے مت بڑھیے گا. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی مدد کرتے کرتے آپ خود سے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لیں. آگے چل کے جب زحل جو ہے برج حوت میں یعنی آپ کے 5ویں گھر میں واپس آئے گا تو آپ کو اپنی روٹین کو زیادہ بہتر بنانا پڑے گا. وہ آپ کے لیے زیادہ کمپلسری ہو جائے گا، تاکہ آپ اپنی تفریحی اور تخلیقی سرگرمیوں اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے وقت نکال سکیں، کیونکہ اس وقت یہ تینوں چیزیں آپ کو ڈسٹرب کریں گی. برج قوس، سیگیٹیریس. زحل کی رجت آپ کے 5ویں گھر میں رونما ہو رہی ہے. یہ گھر غیر سنجیدہ محبت یعنی رومانس، تخلیقی جوہر، تفریحی سرگرمی اور آپ کی زندگی میں شامل بچوں سے تعلق رکھتا ہے. زحل کی رجت آپ کے لیے یہ پیغام ہے، آپ کو دے رہی ہے کہ آپ کو تخلیقی سرگرمیوں اور اپنی ذات کے اظہار کے طور پر جو طور طریقے ہیں ان پہ نظر ثانی کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. آپ کو احساس دلا رہی ہے. تو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کوئی تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی بلاگ، ایپ یا ویب سائٹ پر کام کر رہے ہیں، تو یہ وقت ہے کہ رک کر سوچنے کا کہ کیا آپ کا منصوبہ جو ہے وہ خاصا پائیدار ہے، بہتر ہے، اور کیا واقعی آپ اس کام سے خوش ہیں. اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ملے تو آپ کو اس حوالے سے اثر نو سوچ و بچار ضرور کر لینی چاہیے. زحل کی رجت کے تحت پرانی محبتیں آپ کی زندگی میں واپس آ سکتی ہیں یا آپ کو ان کی یاد ستا سکتی ہیں. موجودہ رومانوی جو تعلقات ہیں ان میں آپ کی جو آزمائش کی جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا یہاں آزمائش ہو رہی ہے، آپ کو جو ہے نا پرکھا جا رہا ہے. تو اس پہ بھی آپ تھوڑا سا آپ کو سوچ وچار کرنا ہوگا. زحل کی رجت کے تحت پرانی محبتیں آپ کی زندگی میں واپس آ سکتی ہیں یا آپ کو ان کی یادیں ستا سکتی ہیں. موجودہ رومانوی تعلقات میں آزمائش کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت بدل سکتی ہے اور آپ کو بچوں کے زخموں کا جو زخم ہیں ان کے یا تکلیفیں ہیں یا مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا، ان کے زخموں کو منتقل کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے. ڈائری لکھنا، مصوری یعنی پینٹنگ وغیرہ یا موسیقی جیسی سرگرمیاں اس حوالے سے آپ کی بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکیں گی، مینٹلی آپ کو پیسفل کر سکیں گی. کیونکہ زحل آپ کے دوسرے یعنی دولت کے گھر کا حکمران ہے. اس لیے جو اس کی رجت ہے وہ آپ کے مالی امور کو یقینی طور پر متاثر کرے گی. اور زحل جو ہے وہ آپ کے تیسرے گھر کا شریک حکمران بھی ہے.
اس لیے علمی ادبی مشاغل اور اظہار ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کے حوالے سے مسائل دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ آگے چل کر زحل آپ کے چوتھے گھر یعنی برج حوت میں واپس آئے گا تو گھریلو امور کے حوالے سے کوئی بحرانی صورتحال بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کی پیدائش برج قوس کی آخری ڈگریوں میں ہوئی ہوگی تو یہ صورتحال یقینی ہو جائے گی۔ والدین سے جو آپ کا تعلق ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، گھر بدلنے کی سوچ پیدا ہو سکتی ہے، جذبات میں تلاطم کسی کیفیت یعنی ایسا بحرانی یا سوچ و بچار میں جیسا طوفانی طور پہ کوئی کیفیت پیدا ہوگی، جیسے طوفان آیا ہوتا ہے سوچوں میں۔ تو زحل یہاں یہ آپ کے لیے ایک پیغام آپ کو دے رہا ہے کہ خوشی کو سنجیدگی سے لیجیے گا۔ تخلیق کاری جو آپ کی ہے، کریٹیوٹی ہے، آپ کی محبت ہے اور اپنی ذات کے اظہار کو کسی بھی با مقصد انداز میں اپنائیے گا، اس کا اظہار کیجیے گا، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کے لیے مشورہ یہی ہوگا کہ کسی بھی تخلیقی پروجیکٹ پر دل کے ساتھ کام کیجیے گا، مگر ڈسپلن کو مد نظر رکھیے گا۔ اتنا موڈی نہیں ہو جائے گا کہ دل کے معاملات میں کہ بس جب دل کیا شروع کر لیا، جب دل کیا بند کر لیا، نہیں، اس کو ڈسپلن کے ساتھ انجام دیجیے گا۔ دل کی آواز پر دھیان ضرور دیجیے گا، مگر حقیقت پسندی کا دامن بھی تھام کے رکھیے گا۔ اپنے آپ کو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس سے دور نہیں لے جائیے گا، کیوں؟ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا آپ کے لیے فائدہ ہے وہ کوئی نیا ہنر سیکھنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنی قابلیت کو بڑھانے کی طرف بھی توجہ دیجیے گا۔ یہ اس کام کے لیے یہ وقت جو ہے نا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور مناسب محسوس ہوگا اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کے مواقع بھی مل سکیں گے۔ برج جدی کیپریکون، زحل کی رجت آپ کے چوتھے گھر میں رونما ہو رہی ہے۔ یہ گھر آپ کے خاندان خصوصاً والدین، رہائش اور زمین و جائیداد کے جو معاملات ہیں اس سے تعلق رکھتا ہے۔ زحل کی رجت آپ کو ان تمام امور پر اثر غور کرنے پر آمادہ کرے گی۔ زحل آپ کے برج کا حکمران اور آپ کے دولت کے گھر کا شریک حکمران بھی، لہٰذا اس کی رجت دونوں گھروں پر یا اس سے متعلقہ جو جڑے ہوئے معاملات ہیں ان پر اثر انداز ہو سکے گی، ان کو متاثر کر سکے گی۔ ذاتی زندگی اور مالی معاملات میں کچھ سست روی نظر آ سکے گی۔ آپ گھر کے اخراجات اور مکان کی جو خرید و فروخت ہے اس کے حوالے سے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی طرف متوجہ ہو سکیں گے۔ آپ اپنے گھر کے حوالے سے بعض سنجیدہ فیصلے کرنے پر بھی مجبور ہو سکتے ہیں۔ خاندانی ذمہ داریوں پر آپ کی توجہ بڑھے گی۔ آپ اپنے والدین کی زیادہ خدمت کرنے کی طرف مائل ہو سکیں گے۔ البتہ ماضی سے جو جڑے ہوئے خاندانی اختلافات ہیں اور تکلیف دہ یادیں وہ دوبارہ سے ریویل ہوں گی، آپ کے سامنے آ سکیں گے اور آپ کو تھوڑا ڈسٹرب کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ آگے چل کے جب زحل آپ کے تیسرے گھر یعنی برج حوت میں واپس آئے گا تو رشتہ داروں، بہن بھائیوں، ہمسایوں سے متعلقہ معاملات میں تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ کی کمیونیکیشن کی صلاحیتوں پر بھی اس نظر کا اثر پڑے گا۔ تب آپ جو ہے رہائش تبدیل کرنے کا حتمی فیصلہ کر سکیں گے۔ اہل خانہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور شفافیت بھی دیکھنے کو ملے گی، یعنی وہ لو بکیٹس لو والی بات ہوگی، جو آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوگا آپ اس سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے لیے ہمارا مشورہ ہوگا کہ گھر یا رہائش کے متعلق فیصلے جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا، جلد بازی سے کام نہیں لیجیے گا، کیونکہ عجلت پسندی جو ہے وہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے، اس لیے آپ کو جلد بازی سے بچ کر رہنا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ بات چیت میں نرمی اور سمجھداری سے کام لیجیے گا۔ جو ان سے ریلیٹڈ باتیں نہیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش نہ کرنے، ورنہ آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ زندگی میں سست رفتاری کا احساس ہو تو پریشان نہیں ہونا آپ کو، کیونکہ لگتا ہے کہ زندگی جیسے بالکل جامد ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے۔ تو ہوتا ہے کچھ معاملات کبھی زندگی میں ایسے فیز بھی آ سکتے ہیں کہ ہر چیز آپ کو بالکل رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ جذباتی جو سکون ہے آپ کا، انرلی جو پیس ہے آپ کا، اس کو اہمیت دیجیے گا، اس پہ توجہ بھی دیجیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ گھر جو اینٹوں اور دیواروں کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے اندرونی سکون کا نام بھی گھر جو ہے نا وہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کو اپنے اندرونی سکون پہ، اپنے آپ کو پیسفل کرنے پہ بھی توجہ دینا ہوگی۔ برج دلو ایکویریس، زحل کی رجت آپ کے تیسرے گھر میں رونما ہو رہی ہے۔ یہ گھر آپ کے علمی ادبی مشاغل، اظہار ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بہن بھائیوں اور ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اور مختصر جو سفر ہیں یعنی چھوٹے سفر یا مقامی سفر ہیں وہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ زحل کی یہ رجت آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ اپنے سیکھنے، لکھنے، لکھانے اور بولنے کے انداز پر نظر ثانی کیجیے گا، کیونکہ سیکھنے سکھانے کا جو طریقہ کار ہے یا بولنے کا، لکھنے کا، تو اس میں جو بھی تبدیلی ریکوائرڈ ہے وہ ضرور کر لیجیے گا۔
یا اس کو اپنے حالات کے مطابق اپڈیٹ کر لیجیے گا۔ اس دوران آپ اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ادھورا سلسلہ تھا اس کو بھی دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، کوئی ادھورا تعلیمی یا تخلیقی پروجیکٹ بھی دوبارہ سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپنے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت بہتر کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو احساس ہو کہ اکثر سننا بولنے سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحیح بات کو صحیح وقت پر کہنا کتنا اہم ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی سوچ میں گہرائی پیدا ہو سکے گی اور آپ دوسروں کی بات سمجھنے کے لیے اپنے دل کو زیادہ کشادہ کر لیں گے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے کو فوری طور پہ اریٹیٹ کرتی ہیں کیونکہ اس کا سیاق و سباق یا اس کا پس منظر آپ کو نہیں پتہ ہوتا، اور جب اصل حقیقت جو آتی ہے کہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ، تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے فائدہ مند تھی، لیکن وقتی طور پر شاید آپ اس سے اریٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر بہن بھائیوں یا ہمسایوں سے آپ کے تعلقات چل رہے ہیں تو سلو کی بات جو ہے نا وہ آپ شروع کر سکتے ہیں۔ ایسی بات چیت جو ہے نا کسی طریقے سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے نئی کنوینس کا جو ہے نا وہ بھی اس کا حصول ممکن بنانے کے لیے بھی سوچ و بچار کر سکیں گے، یا اگر آپ کے پاس آلریڈی کوئی کنوینس ہے تو آپ اس کو ریپلیس کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں یا اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ ضرور سوچیں گے۔ اگر آپ کچھ نیا سیکھنے یا سکھانے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ وقت بہت زیادہ مناسب، موزوں اور فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ آگے چل کر جب زحل برج حوت میں یعنی آپ کے دوسرے گھر میں واپسی کرے گا تو اس کے نتیجے میں آپ کے مالی معاملات جو ہیں وہ خاصے متاثر ہوں گے۔ آپ اپنے ذرائع آمدن اور مالی منصوبوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت بھی اس وقت محسوس کریں گے۔ آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ تعلیم اور تخلیق کے حوالے سے ادھورے کاموں کو مکمل کرنے پر توجہ دیجیے گا۔ کوئی نیا اور معنی خیز علم حاصل کیجیے گا تاکہ آپ اس سے پراپر جو ہے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ علم کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ریسرچ ورک ہے آپ کی، یعنی جرنلزم ہے، بلاگنگ وغیرہ ہے، تو اس طرح کا کوئی علم جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ روزمرہ کے معمولات کے حوالے سے اپنا ڈسپلن بہتر بنائیے گا۔ اپنے خیالات کو واضح اور پر اثر جو انداز ہے اس میں بیان کرنے کی پریکٹس کیجیے گا، کیونکہ یہ مشق سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ ایکسرسائز کرتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ذہنی سکون کے لیے مراقبہ، عبادات اور ڈائری لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کیجیے گا، یا ایسے معاملات کا سہارا لیجیے گا، آپ کے لیے خاصی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بات آگئی جناب برج حوت کی، پائسیز۔ زحل کی رجت کا آغاز آپ کے دوسرے گھر سے ہوگا، یعنی آگے چل کر یہ آپ کے پہلے گھر میں بھی واپس آ جائے گا۔ دوسرے گھر کا تعلق آپ کے مالی امور سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان باتوں کا بھی احاطہ کرتا ہے، یعنی اس کو بالکل فوکس کرتا ہے کہ آپ کی خود اعتمادی کا عالم کیا ہے، آپ خود اپنی کتنی قدر کرتے ہیں اور آپ کی بنیادی اقدار کیا ہیں، بیسک آپ کے تھاٹس کیا ہیں، آپ نے کیا کیا پلان کر رکھے ہیں، آپ کے نظریات کیا ہیں۔ تو زحل کی رجت آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ اپنی قدر پہچانیے گا۔ اپنے معاملات جو مالی معاملات ہیں خاص طور پر اپنی آمدن اور اخراجات وغیرہ پر اثر نو غور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مالی معاملات میں تھوڑی سست روی اور رکاوٹوں کا سامنا بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ یہ بجٹ بنانے، مالی معاملات میں بہتر ڈسپلن اپنانے اور طویل المدتی جو استحکام ہے آپ کا زندگی کا، اس پر توجہ دینے کا وقت ہے۔ کیا آپ خود کو صرف دولت کی بنیاد پر پرکھتے ہیں؟ زحل چاہتا ہے کہ آپ سیکھیں کہ اصل خودی جو ہوتی ہے وہ دولت سے آگے کی چیز ہے۔ سچائی، خود ارادی، خودداری اور ذہنی سکون آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ثابت ہو سکے گا۔ زحل کا تعلق آپ کے 11ویں اور 12ویں گھر سے بھی ہے۔ 11ویں گھر کا یہ اکیلا حکمران ہے اور 12ویں گھر کا شریک حکمران۔ اس کی رجت ان دونوں گھروں کے امور کو بھی متاثر کرے گی۔ ان امور کے بارے میں پچھلے کافی جو ہے وہ بروج ان میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ رجت کے تحت آپ کو اپنے دوستوں اور رفقائے کار یعنی کولیگز وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ خصوصاً مالی معاملات کے حوالے سے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ فعل انجام پا سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی تعلق یا معاہدے کو ختم کر کے آگے بڑھنا زیادہ مناسب سمجھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے حالات کے مطابق آپ کے فیصلے زیادہ بہتر ہیں چونکہ آپ اپنے حالات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جب زحل اور نیپچن واپس آپ کے پہلے گھر میں آئیں گے تو آپ کو خود سے یا اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے پائیں گے کہ میں اصل میں ہوں کون، کیونکہ آپ کو اپنی شناخت، اپنی ذات کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو ہے نا آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ کیا میں پرانے خیالات، تعلقات اور پہچان چھوڑنے کی ہمت کر سکتا ہوں؟ یہ ایسے سوال ہیں کہ اس کے بعد آپ زیادہ سادہ اور شفاف زندگی گزارنے کی طرف پہلے سے زیادہ مائل ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے
कि आप अपने शरीक हयात, पार्टनर या क्लाइंट से अलग हो रहे हों और सोच रहे हों कि क्या मैं अकेला सब कुछ संभाल सकता हूँ। माली तौर पर, जज्बाती तौर पर, दोनों तरह से आप किस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। इस पर जोहल आपको जवाब दे रहा है, ये हाँ, आप अपने आप को संभाल सकते हैं, बस हिम्मत कीजिएगा। सिर्फ आपको हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है, बाकी तो कुछ नहीं है। अगर मेरे मशवरे की तरफ जाएंगे तो यकीनी तौर पर मैं कहूँगा कि बजट बनाइएगा, अपने अखराजात पर काबू पाइएगा, फजूल खर्ची नहीं कीजिएगा, यानी गैर ज़रूरी अखराजात नहीं कीजिएगा। ऐसे लोगों से ताल्लुकात ख़त्म कर दीजिएगा, फासले बढ़ा दीजिएगा या उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दीजिएगा जो आपकी कदर नहीं करते, आपकी बेकदरी करते हैं। आप वहाँ जाके भी अपने आप को अनईज़ी फील करते हैं या थोड़ा सा वहाँ तकलीफ़ होती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी होती है रिश्तेदारों की, ताल्लुकात की, तो वो अखलाकियात सारी चीज़ें छोड़ के अपने आप को कॉर्नर कर लीजिएगा। अपनी अंदरूनी सुकून को, अपना जो इंटरनल आपका जो इनरली आपको पीस मिलना चाहिए, जज्बाती तौर पर आप जितना आपको पुरसकून होना चाहिए, तो उसको दुनियादारी पे तरजीह दीजिएगा, अपने आप को पीसफुल कीजिएगा, तो दुनिया आपके ऑटोमेटिकली बैलेंस होती चली जाएगी। अपने माली ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी अपनानी होगी, और इसके लिए अगर कुछ कुर्बानियाँ भी देना पड़े तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो अपनी खुशी होती है ना, उसकी कीमत ही कोई नहीं होती। उसके लिए जो भी कुर्बानी दे दीजिएगा ना, वो कम से कम लगती है। इसके साथ ही आज का मौजू तो ख़त्म, इख्तिताम पसीर हुआ। तो इजाज़त चाहने से पहले जो भी अगर कोई आप सवाल पूछना चाहिए, सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, जितने मैक्सिमम आप कर सकें। तो दूसरा ये है कि अगर आपकी ज़ाती कोई सवाल है, कोई आपने मसला आपका है, ऐसा मशवरा करना है आपने, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर जो हैं उन पर रब्ता कीजिएगा। जो आपको मैसेज आए उसके मुताबिक अपनी मालूमात को एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट कीजिएगा, फिर शेयर कीजिएगा। और ये जो प्राइवेसी होती है ये किसी के साथ शेयर नहीं की जाती, ना किसी चैनल के लिए तो ना मेरे यहाँ यूट्यूब के लिए। तो इसलिए पूरे एतमाद के साथ रब्ता कीजिएगा और जो तरीक़ाकार होता है उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर टाइम थोड़ा 19-20 हो भी जाए तो माइंड नहीं किया करें, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो चैनल को भी दोबारा से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें और इल्म को बांट कर इस नेकी में हमारा साथ दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।